अल्हम्दुलिल्लाह वहदा ला शरीका ला वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा। अम्मा बाद। अहादीस सही बुखारी में से एक एतराज़ जो बड़ा मारूफ है वो भी ज़रा समात फरमाएँ। सही बुखारी किताबुल अंबिया बाब खल्क़ आदम सल्लल्लाहु अलैहि व ज़ुर्रिय्यति वबी क़ाल हद्दसना बिश्र बिन मुहम्मद क़ाल अख़बरना अब्दुल्लाह क़ाल अख़बरना मामर अन हम्माम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहवा यानी लौला बनु इसराईल लम यनज़ख लहम वलौला हव्वा लम तखुन उनसा ज़ौजहा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बनी इसराइल न होते तो गोश्त न सड़ता, और अगर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम न होती तो कोई औरत ख़यानत न करती अपने शोहर की। इस हदीस मुबारक पर जो बुनियादी एतराज़ किया जाता है वो ये कि हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा का नाम लिया, जबकि कुरान करीम में कहीं भी हज़रत हव्वा का नाम मज़कूर नहीं है। दूसरा एतराज़, हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हज़रत हव्वा का नाम लेकर उनकी तौहीन की है। हज़रत हव्वा का नाम लेकर कि हव्वा न होती तो कोई औरत ख़यानत अपने शोहर की न करती, गोया कि हज़रत हव्वा ने अपने शोहर की ख़यानत की है। नंबर 3, ख़यानत की निस्बत हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने हव्वा की तरफ की है कि जो कि नामुनासिब है। तो बुनियादी एतराज़ इन्होंने 3 किए हैं। नंबर 1, कुरान ने हज़रत हव्वा का ज़िक्र नहीं किया, नाम लेकर इमाम बुखारी ने ज़िक्र क्यों किया। नंबर 2, हज़रत इमाम बुखारी ने हज़रत हव्वा का नाम लिया तो गोया नाम लेकर हव्वा की तौहीन की है। नंबर 3, हज़रत इमाम बुखारी ने निस्बत की है ख़यानत की हज़रत हव्वा की तरफ, और हज़रत हव्वा की तरफ ख़यानत निस्बत करना ये उनकी शान के ख़िलाफ़ है, तो ये ठीक नहीं है। ज़रा बात अच्छी तरह समझ लें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात समझाई है। एक तो आपने फरमाया कि बनी इसराइल को ताज़ा मन्नो सलवा मिलता, ताज़ा गोश्त मिलता, खाने के लिए चीज़ें मिलती, और उन्होंने जब ना कदरी और ना शुक्री की तो गोश्त सड़ना गलना शुरू हो गया। अगर बनी इसराइल ये काम न करते तो बाद में ऐसा कभी ना होता, तो उनकी वजह से गोश्त सड़ना हुआ, वरना गोश्त इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत थी कि बग़ैर गले और सड़े मिलता रहता। जिस तरह देखें घी है खालिस हो तो वो साल भर भी पड़ा रहे, 2 साल भी पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होता। शहद है साल साल भी पड़ी रहे तो ख़राब नहीं होती। इस तरह गोश्त भी साल साल पड़ा रहता तो ख़राब ना होता। तो बनी इसराइल की नाशुक्री का नतीजा निकला कि हमेशा के लिए अब गोश्त में गलने की ये सिफ़त आ गई है। हज़रत हव्वा जन्नत में थी, आदम अलैहिस्सलाम के साथ थी, आदम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, बीवी होने की वजह से उनके ताबे और माताहत थी। तो हज़रत हव्वा के बारे में जो हज़रत इमाम बुखारी ने बयान किया, हज़रत इमाम बुखारी का बयान नहीं है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। अब ये बात तो कहना ज़रा मुश्किल होता है एतराज़ करने वाले को कि ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात गलत की है, तो हज़रत इमाम बुखारी का नाम लेकर अहादीस का इनकार कर देते हैं। यानी ये बात हो ही नहीं सकती कि हुज़ूर फरमाए बुखारी ने गलत की है, तो हज़रत इमाम बुखारी के तरदीद की आड़ में असल में अहादीस का इनकार किया जाता है और कुछ भी नहीं है। बात अच्छी तरह समझ लें, ये जो इश्काल है कि कुरान करीम में हज़रत हव्वा का ज़िक्र नहीं किया, बुखारी ने किया है। हज़रत हव्वा का ज़िक्र हो या ना हो, अल्लाह ने कुरान करीम में हज़रत आदम और हव्वा दोनों का ज़िक्र फरमाया है। आदम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर और बीवी का नाम लिए बग़ैर, लेकिन ज़िक्र किया है, निस्बत की है, ख़िताब किया है, उनका तज़किरा फरमाया है। तो हज़रत इमाम बुखारी ने अगर नाम ज़िक्र किया तो इमाम बुखारी ने नहीं किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है तो इमाम बुखारी ने नकल फरमाया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कुरान करीम की
تفسیر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اگر قرآن کریم کوئی لفظ ارشاد فرمائے تو سب سے پہلے اس کی تفسیر تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو جب قرآن کریم نے بار بار تثنیہ کا ذکر فرمایا، لا تقربا هذه الشجرہ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، اب بندہ سوچتا ہے ایک تو آدم تھے، دوسرا کون تھا؟ تو دوسرا جو تھا اس کی تفسیر اللہ کے نبی فرمائیں گے نا، کیا حوا تھی؟ تو نام تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لینا ہے۔ اس طرح تو کتنے منکرین حدیث ہیں کہ جن کے انکار حدیث کی بنیاد ہی ہوتی ہے کہ یہ چیز قرآن کریم میں نہیں ہے، جب قرآن میں نہیں تو ہم نہیں مانتے۔ یہی بات اب منکرین حدیث کو سمجھاتے ہیں، بھئی قرآن کریم کی شرح اور تفسیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نا۔ تو جب قرآن کریم نے دو کا ذکر کیا، لا تقربا هذه الشجرہ، قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، قرآن کریم کہتا ہے اِهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، تم دونوں، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، یہاں بھی ہما دونوں کا ذکر ہے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، دیکھیں ایک آیت میں کتنی بار دو کا ذکر آیا ہے۔ وہ دو کون تھے؟ ایک حضرت آدم، دوسری حوا۔ یہ کس نے بتایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں بتایا؟ قرآن حضور پہ اترا تو حضور سے بڑھ کر کون سمجھا سکتا ہے کہ یہ کون تھے؟ اس لیے اگر قرآن کریم ان کا نام ذکر نہیں تو یہ بات قابل اعتراض نہیں ہے۔ ان کا نام قرآن میں نہیں تھا تو حدیث پاک میں آ گیا، اس میں اشکال کی بات کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا نام قرآن میں نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے، لیکن قرآن کریم نے یہ تو فرمایا نا، یا ایھا النبی قل لازواجک، قل لازواجک، تم اپنی بیویوں سے فرماؤ۔ بیویاں کون سی ہیں؟ اس کا تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو حکم دیا، تم اور تمہاری بیوی دونوں یہاں پہ ٹھہرے جنت میں، تم اور تمہاری بیوی، جب قرآن زوج کہہ رہا ہے تو بیوی کون ہے؟ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آ گیا کہ وہ حوا ہے۔ دوسری بات، حضرت امام بخاری نے حوا کا نام لے کر توہین کی ہے، یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بات کہی جا رہی ہے۔ اگر قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے اس بات کو بیان کرنا حضرت آدم کی توہین نہیں ہے، تو حوا کا نام لے کر ذکر کر دیا تو یہ توہین کیسی ہوگی؟ یہ کوئی بات قابل اعتراض نہیں۔ تیسری بات کیا کہ جی حضرت امام بخاری نے حضرت حوا کی طرف خیانت کی نسبت کی ہے، جو کہ بہت بڑا جرم کیا ہے، حوا اور خیانت، اور پھر خیانت بھی اپنے نبی، اپنے شوہر حضرت آدم کے جو نبی تھے۔ یہ اشکال بنیادی طور پر خیانت کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ شاید یہ خیانت کا معنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بیوی نے شوہر کی خیانت کی ہے والعیاذ باللہ، یعنی اس بیوی نے کسی غیر سے تعلقات قائم کر لی ہے۔ یہاں خیانت کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہاں خیانت کا معنی کیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، محدثین نے بالکل اس کی وضاحت کی ہے، فتح الباری وغیرہ میں ہے، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْخِيَانَةُ مِنْ ارْتِكَابِ الْفَوَاحِشِ حَاشَا وَكَلَّا وَلَكِنْ مَالَتْ إِلَىٰ شَهْوَةِ النَّفْسِ مِنْ أَكْلِ الشَّجَرَةِ، یہ ہے معنی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھے کہ خیانت کا معنی یہ نہیں کہ انہیں کوئی گناہ کیا تھا، خیانت کا معنی یہ ہے کہ حضرت حوا مائل ہو گئی درخت کے کھانے کی طرف، اور جب اس طرح خود مائل ہو گئی تو بیوی تھے اپنے شوہر کو بھی مائل کر لیا، اپنے شوہر کو بھی مائل کر لیا۔ باقی کسی کا یہ کہنا کہ حضرت حوا کا مائل ہونا اور حضرت آدم کو مائل کرنا یہ معصیت تھی، معصیت نہیں تھی، ایک اجتہادی خطا ہو سکتی ہے۔ وہ بھی کیسے کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ دونوں کا مطلب وسوسہ حوا کے دل میں، حضرت حوا نے آدم سے بات کی، ظاہر بیوی تھی، شوہر سے بات کر سکتی تھی۔ وہ وسوسہ کیا تھا؟ وسوسہ یہ تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ فرمایا ہے کہ فلاں درخت کو نہ کھاؤ، تو یہ کھانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس درخت کا کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، یہ نہی شرعی نہیں ہے، بلکہ نہی طبعی ہے۔ یہ منع اس لیے کہا کہ تمہیں جنت میں بنایا
تمہارا وجود ابھی اس کھانے کا متحمل نہیں ہے، اس لیے منع کیا، ورنہ گناہ کی بات نہیں ہے، اور وہ پہلے کی بات ہے۔ اب ایک عرصہ گزر گیا ہے، اب تمہارے جسم میں صلاحیت اور طاقت آ گئی ہے، اب تم کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو، اور کھاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ جنت میں رکھیں گے اور تم فرشتوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اس وقت تمہاری طبیعت کا، تمہاری عمر کا، تمہارے جسم کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو نہ کھاؤ، اب تمہارا جسم اس کو برداشت کر سکتا ہے، اب تم کھاؤ تو تم ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے۔ یہ ایسے ہی ہے، بات سمجھے کہ جس طرح حکیم کسی مریض سے، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ بھئی تم نے فلاں خوراک نہیں کھانی، اس نے چھوڑ دی، اب اس کی طبیعت میں فاقہ ہوا، اس نے حکیم کے پوچھے بغیر کسی اور کے کہنے پر کھا لی، بھی کھا لو، کہ مجھے تو حکیم نے منع کیا ہے، کہ اب اس لیے منع کیا ہے کہ تمہارا معدہ اس کا متحمل نہیں تھا، اب الحمدللہ تمہارا معدہ ٹھیک ہے، کھا لو۔ جب اس نے کھائی تو اس کو تکلیف ہوگی، اب حکیم نے اس کو ڈانٹ دیا کہ تم نے کیوں کھائی، میں نے منع کیا، تم نے کیوں کھایا، اس کا نقصان دیکھا۔ اب وہ کہتا ہے حکیم صاحب میرا مقصد قطعاً آپ کی نافرمانی نہیں تھی، نہ آپ کی بات کو توڑنا نہیں تھا، بس مجھے میرے دوست نے کہا کہ جب حکیم صاحب نے منع کیا تھا تمہارے معدے میں ہمت نہیں تھی، اب تمہارے معدے میں ہمت ہے، کھا لو، تو میں نے آپ سے پوچھا نہیں اور کھا لیا، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ اب کوئی بھی نہیں کہتے اس نے نافرمانی کی ہے، کوئی بھی نہیں کہتے اس نے گناہ کی ہے، کوئی بھی نہیں کہتے اس نے اپنے حکیم کی بات کو ماننے سے انکار کیا، کوئی بھی نہیں کہتا۔ اس کی اور اس سے آسان مثال سمجھ لیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو ابتدائی طور پر خوراک کون سی ہے؟ ماں کا دودھ ہے یا کوئی اور دودھ ہے۔ اب دودھ میں غذائیت بھی ہے، نرمی بھی ہے، وہ جلدی ہضم بھی ہو جاتا ہے، اس کے فوائد ہی فوائد ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ دودھ کے بعد نرم نرم غذا دیتے ہیں، ایک وقت آتا ہے بچہ سخت غذا بھی کھا لیتا ہے۔ اب ایک بچے نے دودھ چھوڑا، نرم غذا پر آیا، تو کسی نے اس بچے کو یہ سمجھ کر کیا ماشاءاللہ یہ غذا کھانا شروع کر دیا ہے، معدے میں اتارنا شروع کر دیا ہے، تو کچھ غذا ایسی دے دی جو ثقیل تھی، دیکھنے میں نرم تھی لیکن تھی ثقیل، اس کا معدہ اس کا متحمل نہیں تھا، اب اس نے کھا لی، بچے کو تکلیف ہوگی۔ تو اگر ماں ہی کہہ دے، باپ کہہ دے آپ نے کیوں کھلایا، میں نے کہا میں تو 2 دن سے آپ کے بچے کو دیکھ رہا ہوں، 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ یہ تو اچھی خوراک کھا رہا ہے۔ کبھی خوراک کھاتا ہے لیکن ہم وہ خوراک دیتے ہیں کہ جو نرم تو ہو اور زیادہ وزنی نہ ہو، تم نے اس کو وہ خوراک دے دی ہے جو نرم تو ہے لیکن وزنی ہے، ثقیل ہے، اس کا معدہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، کہتا نہیں میں معذرت چاہتا ہوں، میں بات سمجھ نہیں سکا، اس لیے ایسی ہو گیا۔ تو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے دل میں اس طرح کا وسوسہ ڈالا کہ یہ اللہ نے آپ کو جو منع کیا تھا، اس لیے نہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے، یہ تو اس لیے منع کیا تھا کہ تمہاری ابتدائی عمر تھی، تمہارے معدے میں تحمل نہیں تھا تو روک دیا، اب نہ کھانا، اب معدے کے اندر تحمل آ گیا، تم کھاؤ ہمیشہ جنت میں رہو گے، تم کھاؤ فرشتوں کی طرح تم بن جاؤ گے اور ہر وقت عبادت کے اندر لگے رہو گے۔ اب ظاہر ہے یہ بات ایسی تھی کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نہ پوچھا اور کھا لیا۔ اب ظاہر ہے وہ بھی سمجھے کہ ایک عارضی وقت کی نہیں تھی، وہ وقت ختم ہو گیا، اب اس کی شاید نہیں کا وقت نہیں رہا ہوگا۔ ایک اس کا مطلب اور مفہوم یہ بھی ہے، تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْلَا حَوَّا لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا، سب سے پہلے کام حضرت حوا نے یہ کیا۔ اب اگر حوا نہ ہوتی تو حوا کے بعد اولاد ہی نہ ہوتی، جب اولاد نہ ہوتی تو کوئی یہ کام بعد میں عورت نہ کرتی، تو پہلے کام حضرت حوا نے کیا، اس کے بعد اور خواتین نے بھی شروع کیا۔ لیکن یہاں خیانت کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو اعتراض میں کیا گیا کہ الیاذ باللہ خیانت کا معنی کوئی گناہ ہے، کوئی فحاشی ہے، کوئی بے حیائی ہے، اس لیے کہ حدیث کا وہ معنی کریں جو قرآن کریم کے مطابق ہو، وہ نہ کریں جو قرآن کریم کے خلاف ہو۔ جب قرآن کریم خود یہ بات فرما رہا ہے، قرآن کریم خود یہ بات فرما رہا ہے کہ الطیبات للطیبین، اور قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین، کہ پیغمبر کے نکاح میں پاکیزہ عورت آتی ہے، پیغمبر کے نکاح میں فحش عورت نہیں آتی، نبی کے نکاح میں کافر عورت ہو سکتی ہے مگر فحشہ نہیں ہو سکتی۔ یہ فحاشی اور بے حیائی ایک سوسائٹی کا عیب ہے جس سے اللہ نبی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو حدیث کا معنی بیان کرتے وقت اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ حدیث کا کوئی معنی ایسا بیان نہ کریں جو قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہو۔
تو اعتراض امام بخاری پر نہیں بلکہ اعتراض ان پر ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو نہیں سمجھا یا حدیث پاک کو نہیں سمجھا، کبھی قرآن پہ اعتراض کر دیا ہے اور کبھی ان لوگوں نے حدیث پاک پر اعتراض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔